अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइट बाय मौज़ूम फ़खर में खुश आमदीद। लेकिन अब खबर यह है कि गुज़िश्ता 48 घंटे के दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जनाब चंद इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं और पाकिस्तान के दिफाई हलकों ने इस बात का दावा किया है कि गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान इंडिया की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर ड्रोन्स की खिलाफ वर्जी के तकरीबन 100 से ज़ायद वाक़यात सामने आए हैं और 100 से ज़ायद वाक़यात में इंडिया की तरफ से जो क्वाड कूपर्स लाइन ऑफ कंट्रोल के ज़रिए पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर की फ़ज़ाई हदूद में भिजवाए गए, उनमें से 77 ड्रोन्स 77 ड्रोन्स को पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से मार गिराया गया है। इसके साथ साथ ये इंकशाफ भी सामने आया है कि क्वाड कूपर्स के बाद अब अगले मरहले में इंडियन फ़ौज की तरफ से इसराइली हरूप जो ड्रोन्स हैं उनको पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम इलाके के अंदर भिजवाया गया, यानी पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की गई और इस फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी के एवज जो इंडियन ड्रोन्स हैं, ये जो हरूप ड्रोन्स हैं, इनको भी मार गिराया गया है। वादी नीलम समेत कई मुकामात पर लाइन ऑफ कंट्रोल की ये जो खिलाफ वर्जियाँ हैं वो सामने आई हैं और वादी नीलम में तो पाकिस्तानी फ़ौज की इस कार्रवाई जिसके अंदर उन्होंने इसराइली हरूप ड्रोन्स को मार गिराया था, इस कार्रवाई का उन्होंने जनाब बराह रास्त न सिर्फ मुशाहिदा किया है बल्कि इसकी वीडियोस बनाकर जनाब सोशल मीडिया पर अपलोड भी की गई हैं। हालिया दिनों में अगर आप गौर करें तो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर इंडियन मिलिट्री जो मूवमेंट्स हैं, एक जानिब उसमें इजाफा हुआ है। भारतीय फ़ौज के सरकर्दा अफराद ने हालिया दिनों के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल का एक से ज़ायद मरतबा विज़िट किया है। कभी नॉर्दर्न कमांड के सरबराह आते हैं, कभी सदर्न कमांड के सरबराह आते हैं, कभी उनके चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और इस तरह की दीगर शख्सियात लाइन ऑफ कंट्रोल का मुसलसल विज़िट करती हुई नज़र आ रही हैं। इसका मतलब यह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल को इनफैक्ट इंडियन फ़ौज ने अपने लिए एक ख़ास अंदाज से वहाँ पर जो माहौल है उसको एक सॉफ्ट एटमॉस्फेयर से एक हॉट एटमॉस्फेयर के अंदर वो तब्दील कर रहे हैं। अब एक जानिब लाइन ऑफ कंट्रोल पर कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है तो दूसरी जानिब भारत का एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी सामने आया है और वो भी मकबूजा कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर में, जहां एक पुलिस स्टेशन पर जोरदार धमाका हुआ है जिसके नतीजे में 9 अफराद मारे जा चुके हैं अब तक की इतलात के मुताबिक और 14 के जख्मी होने की इतलात भी सामने आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि मकबूजा कश्मीर हो या लाइन ऑफ कंट्रोल हो, इंडिया इस वक्त इन दोनों महाजों को एक साथ देख रहा है और इस फॉल्स फ्लैग की क्या सिग्निफिकेंस है ये भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल सवाल है। इसका भी जायज़ा लेते हैं। आपको मालूम होगा कि हालिया दिनों में इंडिया के अंदर एक वाक़या हुआ था जिसको दिल्ली ब्लास्ट के नाम से मौसूम किया गया और फिर उस जो धमाका है उसको डॉक्टर्स डॉक्टरेन का नाम भी दिया गया या डॉक्टर्स मॉड्यूल का नाम दिया गया और उसके तहत उन्होंने तहकीकात का आगाज़ किया। अब ये जो पुलिस स्टेशन है श्रीनगर में, वहाँ पर ये जो एक इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी है जिसका नाम है रॉयटर्स और रॉयटर्स समेत मुख्तलिफ इंडियन चैनल्स ने भी इस खबर को ब्रेक किया है जिसमें उनका ये मानना है कि कल रात को ये जो नौगाम में एक पुलिस स्टेशन है वहाँ पर ज़ोरदार धमाका हुआ है और उस धमाके के नतीजे में ये जो नौगाम पुलिस स्टेशन है ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और पुलिस ने इस वाक़े में अब तक 9 अफराद के मारे जाने और 13 के क्रिटिकल ज़ख्मी होने के साथ साथ मजमूई तौर पर 27 अफराद के ज़ख्मी होने की कन्फर्मेशन की है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि पुलिस स्टेशन के अंदर बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और ये जो धमाका है ये श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन के कंपाउंड में हुआ। धमाके के बाद आग भड़क उठी और एक धमाके के बाद दूसरा धमाका भी हुआ जिससे बड़ी ऊंचाई तक ये जो आग के शोले हैं ये भड़कते हुए दिखाई भी दिए और इसकी भी कई वीडियोस इस वक्त जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर वायरल हैं। इस धमाके के फौरी बाद एक मरतबा फिर इस बात का इब्तदाई तौर पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि जनाब ये दहशतगर्दी की एक कार्रवाई है और इस कार्रवाई में पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट नेटवर्क्स मुलव्वस हैं। अलबत्ता आज सुबह ये जो मकबूजा कश्मीर है और श्रीनगर के जो पुलिस के सरबराह हैं उनकी तरफ से एक प्रेस ब्रीफिंग का इनेकाद किया गया और इस प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने इस सारे वाक़े की तफसीलात से आगाह किया और उन्होंने
اس واقعے کو دہشت گردی کے واقعے سے جوڑنے سے انکار کر دیا۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ یہ جو مقبوضہ کشمیر کی پولیس ہے وہ اس واقعے کو دہشت گردی قرار نہیں دے رہی، جبکہ مقبوضہ کشمیر کے لیوٹیننٹ گورنر ان کی طرف سے پولیس کی اس پریس بریفنگ کے بعد بھی پولیس کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اس واقعے کی دہشت گردی کی کارروائی کے تناظر کے اندر نئے سرے سے تحقیقات کی جائیں، یعنی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی حکومت کے نامزدہ لیوٹیننٹ گورنر اس واقعے کو کسی نہ کسی طریقے سے دہشت گردی کے ساتھ جوڑ کر فالس فلیگ آپریشن کے اگلے مرحلے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو پولیس آفیسر تھے آئی جی جو ہیں ان کے مقبوضہ کشمیر کے، انہوں نے اپنی پریس بریفنگ میں کیا بتایا؟ انہوں نے اپنی پریس بریفنگ کے اندر مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی جو مختلف سرچ آپریشنز ہیں اس کی تفصیل سے آگاہ کیا، اور انہوں نے یہ جو ڈاکٹرز نیٹ ورک ہے اس کے حوالے سے بتایا کہ جناب مقبوضہ کشمیر کی پولیس کی کارروائیوں کے بعد یہ جو تحقیقات ہیں اس کا دائرہ انڈین جو کنٹرولڈ ایریا ہے اس تک بڑھایا گیا، اور پھر اس کارروائی کے دوران فرید آباد میں ایک ریڈ ماری گئی ڈاکٹر عمر کے ٹھکانے پر، اور وہاں سے 2900 یعنی 2900 کلو گرام امونیم نائٹریٹ کو برآمد کیا گیا۔ سری نگر پولیس کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو 2900 کلو امونیم نائٹریٹ ہے اس کو لا کر نوگام پولیس اسٹیشن کے کمپاؤنڈ میں رکھ دیا گیا تھا، اور گزشتہ 2 دن سے اس جو امونیم نائٹریٹ ہے اس کے اوپر تحقیقات جاری تھیں، اور 2 دن پہلے ہی یہ جو سیمپلز تھے یہاں سے لے کر ان کو فورنزک کے لیے بھجوا دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ سری نگر پولیس کا یہ ماننا ہے کہ یہ امونیم نائٹریٹ کسی بھی غلطی کی وجہ سے کل رات کو ایک زوردار دھماکے سے پھٹ گیا۔ اب یہاں تک تو یہ کہانی بالکل ٹھیک چل رہی ہے، لیکن امونیم نائٹریٹ کے پھٹنا یہ انفیکٹ ایک بڑا ہی ایک دلچسپ ایسپیکٹ ہے سری نگر پولیس کی اس بریفنگ کا، کیونکہ پہلے بھی میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات رکھی ہے کہ امونیم نائٹریٹ اپنے طور پر دھماکہ خیز مواد نہیں ہے، یہ زرعی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور امونیم نائٹریٹ یہ جو آتش بازی نہیں ہوتی اس میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی یہ ملٹی پرپز کیمیکل ہے، لیکن یہ اس وقت زیادہ خطرناک ہوتا ہے جب اس کو ایک خاص طریقہ کار کے ذریعے اس کے اندر جو فیول باکسز ہیں اس کو امپلانٹ کیا جائے، یا اس کو ڈیٹونیٹ کرنے کے لیے اس کے اندر ڈیٹونیٹرز جو ہیں وہ انسٹال کیے جائیں، اور اس کے نتیجے میں امونیم نائٹریٹ جو ایک عام کیمیکل ہے زرعی مقاصد کے لیے استعمال ہونے والا وہ زوردار دھماکے سے پھٹ جاتا ہے۔ اب جو سری نگر پولیس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جناب یہ دہشت گردی کی کارروائی نہیں ہے، یہ کسی طریقے سے وہاں سے پھٹ گیا، جبکہ اگر آپ غور کریں تو اس وقت دلی بلاسٹ کا جو تمام کی تمام تحقیقات ہیں وہ اسی امونیم نائٹریٹ کے ہی ارد گرد گھوم رہی ہیں۔ اتنی بڑی تعداد کے اندر یہ جو امونیم نائٹریٹ ہے اس کو نوگام پولیس اسٹیشن پر لانا، وہاں پر رکھنا اور پھر اس کا پھٹ جانا، انفیکٹ اس پورے ڈرامے کو فالس فلیگ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ یہ 2900 کلو امونیم نائٹریٹ ہی انفیکٹ وہ ایویڈنس تھا جس کی بنیاد کے اوپر یہ جو کارروائی تھی وہ آگے چلنی تھی۔ اب یہ جو امونیم نائٹریٹ ہے، یہ جو ایویڈنس تھا، یہ اب موجود ہی نہیں رہ گیا، یعنی ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس امونیم نائٹریٹ کو بطور ایویڈنس تلف کر دیا گیا، اور اب جو بھی تحقیقات ہوں گی وہ اس اہم ثبوت کے بغیر ہوں گی، اور اس اہم ثبوت کو مائنس کرنے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اب جو انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشنز ہوں گی، سو کالڈ انٹیلیجنس بیسڈ، اس کی بنیاد کے اوپر تحقیقات کو آگے بڑھایا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں جیش ہو، لشکر ہو یا پاکستان ہو، اس کے ساتھ یہ سارے کے سارے تانے بانے کو جوڑا جائے گا۔ یہ خبر بھی اہمیت کی حامل ہے کہ نوگام پولیس اسٹیشن میں دھماکہ اس وقت ہوا جب بہار کے انتخابات کا اعلان کیا، اس کے نتائج کا اعلان کیا گیا، اور بھارتی جنتا پارٹی کی سربراہی کے اندر جو ان کا جو حکومتی لائنز تھا اس نے بہار کے ریاستی انتخابات کے اندر جو لینڈ مارک وکٹری ہے وہ حاصل کی، جبکہ اپوزیشن اتحاد اس ریاستی انتخابات میں برے طریقے سے ناکام رہا۔ اگرچہ راہل گاندھی جو کہ اپوزیشن اتحاد کو
لیڈ کر رہے ہیں، انہوں نے ان ریاستی انتخابی نتائج کے اوپر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے اور اس بات کا اظہار کیا ہے کہ انہیں ان انتخابی نتائج کے اندر دھاندلی کی بو آ رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود انتخابی نتائج کے آنے اور اس کے ساتھ نوگام پولیس اسٹیشن کا دھماکہ، یہ انفیکٹ نریندر مودی کے اسی نیریٹو کو آگے بڑھانے کا ایک سلسلہ محسوس ہوتا ہے جس میں وہ بھارت کی سیکیورٹی کو بی جے پی اور اپنے اقتدار کے ساتھ نتی کرتے ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ بھارت کی سیکیورٹی اس وقت تک ہی قائم رہے گی، بھارت کے اندر جو دہشت گردی کے واقعات ہیں وہ اسی صورت کنٹرول ہوں گے جب نریندر مودی یا ان کی جماعت اقتدار میں ہوگی، اور یہ اس نیریٹو کی بنیاد کو یا اس نیریٹو کو ہی تقویت دینے کے لیے یہ جو سارے کا سارا کام ہے وہ کیا گیا۔ اب آپ ذرا ان ڈاٹس کو کنیکٹ کریں۔ بھارت کے ریاستی انتخابات سے قبل جب اپوزیشن اتحاد بہار میں اپنی الیکشن کیمپین چلا رہا تھا تو اس کے عروج پر بھارتی وزیر اعظم کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ وہ ٹرائی سروسز ایکسرسائزز شروع کر رہے ہیں۔ بہار کی الیکشن کیمپین کے دوران ہی انڈیا کی طرف سے یکے بعد دیگرے میزائل تجربات کیے گئے، الیکشن کیمپین کے دوران ہی سمندری نوٹم جاری کیے گئے اور ایئر نوٹمز جاری کیے گئے۔ اسی سارے عمل کے دوران سرکریک کے اوپر بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی طرف سے ایک سخت بیان جاری کیا گیا۔ اسی الیکشن کیمپین کے دوران بھارت کے آرمی چیف اپندر دویدی کی طرف سے پاکستان کو دنیا کے نقشے سے مٹانے کی دھمکی دی گئی۔ اسی الیکشن کیمپین کے دوران انڈین ایئر چیف نے S-400 کے ذریعے پاکستانی جنگی طیاروں کو پاکستانی حدود میں ہی مار گرانے کا، یعنی 300 کلومیٹر دور ہدف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ یہ سب کچھ اسی موقع پر ہو رہا تھا جب بہار کے الیکشن ہو رہے تھے، یعنی بھارتی وزیر اعظم نے اپنی فوج کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہوئے ریاستی انتخابات میں مائلیج کو حاصل کیا، یہاں تک تو ان کے ساری کی ساری چیزیں ان کے حق میں چلی گئیں۔ اب یہ جو ایسکیلیشن ہے اس کے آگے بڑھتے ہوئے مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو ڈرونز کی کارروائی یا یہ جو نوگام پولیس اسٹیشن کا واقعہ ہے، یہ بھی انفیکٹ نریندر مودی کے اقتدار کو کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے ہی استعمال کیا جائے گا، اور یہ اسی مقصد کے لیے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ انتخاباتی عمل کے دوران ہی یہ جو کوارڈ کوپرز ہیں ان کی طرف سے پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی گئی، حروپ ڈرونز کی طرف سے پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی گئی، نوٹمز پہ نوٹمز جاری کیے گئے، سائبر اٹیکس کے دعوے کیے گئے، سگنل جیمنگ اور سپوفنگ کے الزامات پاکستان پر عائد کیے گئے، دلی سمیت 6 ایئرپورٹس کو بند رکھا گیا، کل ممبئی کے لیے ایک نیا نوٹم آ گیا، کل ہی کلکتہ میں بھی سگنل جیمنگ کے حوالے سے انڈین میڈیا میں خبریں آنا شروع ہو گئی۔ تو یہ تمام چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ہی ملتی ہیں، ایک دوسرے سے الگ کر کے ان کو نہیں دیکھا جاتا۔ اگر آپ ان تمام ڈاٹس کو کنیکٹ کریں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نریندر مودی نے اپنا جو آبجیکٹو تھا وہ کافی کامیابی کے ساتھ حاصل کر لیا ہے۔ اب اس کے اپنے نیریٹو کو مزید تقویت دینے کے لیے پاکستان کے ساتھ ایک محدود پیمانے کے اوپر شرلیاں پٹاخے چلانے کی ضرورت ہے، اور اس فیصلے تک پہنچنے کے لیے نریندر مودی کو ایک بہانہ درکار ہے، اور اس بہانے کے لیے یہ جو دلی کار بلاسٹ ہے، یہ ساری کی ساری صورتحال سامنے آئی، اور پھر 2900 کلو امونیم نائٹریٹ کو نوگام کے اندر اڑا دیا گیا، اور اب اس کے بعد انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر یہ جو نئے تانے بانے ہیں اس کو جوڑا جائے گا، اور پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے اس کیس کو رکھا جائے گا کہ پاکستان انڈیا میں سرحد پار دہشت گردی کی سرپرستی کر رہا ہے، اور اس چکر کے اندر کارروائی کی جائے گی۔ لیکن مجھے اب موجودہ حالات کے اندر انڈیا کی طرف سے اس معاملے میں کامیابی کے امکانات نظر نہیں آ رہے، کیونکہ اگر وہ ٹو فرنٹ کارروائی کی طرف جائے گا تو پھر اس کو بھی ٹو فرنٹ کارروائی کا ہی سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ بات تو اب آلموسٹ طے ہے، اور گراؤنڈ ریالٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کے امکانات پائے جاتے ہیں
کہ بنگال کے انتخابات اور بہار کے انتخابی نتائج، ان دونوں کو ایک نظر سے دیکھنے کے لیے ہمیں آنے والے دنوں میں مزید ایسکیلیشن اور سرحدی جھڑپوں کی خبروں کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ اسی میں بھارتی جنتا پارٹی اور نریندر مودی کے اقتدار کی بقا ہے۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 923338122280.